रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यके बाद दीगरे अभी पहले का ही गम ताज़ा होता है कि दूसरी ख़बर आ जाती है। मतवातर ख़बरें आ रही हैं। हम अपने चाहने वालों को यूं खो रहे हैं कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। यानी ऐसी ऐसी हस्तियां चली गईं जो हमारे दरमियान हुआ करती थीं। अल्लामा तालिब जोहरी, नसीर सुराबी, ज़मीर अख्तर मरहूम, नैयर असदी मरहूम व मग़फ़ूर। और आज की जो ख़बर है वो तो बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि शायर अहले बैत और हर अज़ा ख़ाने में उनका नोहा पढ़ा जाता था और पढ़ा जाता रहेगा हमेशा। डॉक्टर रेहान आज़मी बहुत ज़िंदगी में वो दुख उठा के गए, बहुत तकालीफ़, जवान बेटे की मौत उन्होंने देखी और बहुत सदमे उन्होंने उठाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह दे, आला इल्लीन में बुलंद मुकाम उनको अता करे, उनको उनकी कब्र को नूर से रोशन और मुनव्वर कर दे और आलम बरज़ख के मराहिल को उनके लिए आसान कर दे और उनकी कब्र में मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नौहा की दाद रसी के लिए पहुँचे कब्र में। ये बहुत ही शान हैदर करार के लिए बिलख़ुसूस और हर बाशऊर इंसान के लिए ख़बर गम है और गम की ख़बर है कि डॉक्टर रेहान आज़मी इस आर्ज़ी दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह ताला रोज़ क़यामत, रोज़ हशर उनको मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ महशूर होना नसीब फरमाए और उनके जो भी अफराद ख़ानदान के लवाहिक़ीन जो भी उनसे मुंसलिक हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। उनका कहा हुआ शायद ही कोई ऐसा अज़ा ख़ाना हो जहाँ मातमदारी में उनका कलाम न पढ़ा जाता हो। वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला ने उनको मोहम्मद और आले मोहम्मद से मवद्दत का जो मनसब अता किया था कि वो उसके ऊपर सारी ज़िंदगी कायम और दायम रहे। देखिए, मोहब्बत में और मवद्दत में बहुत फ़र्क है। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा गया है, मवद्दत करने के लिए कहा गया है। इनसे कह दीजिए कि मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि क़ुरबा से मवद्दत करें। क़ुरबा भी वो जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, क़ुरबा मुअन्नस, और मुअन्नस में सिर्फ़ ज़ाते ख़ातून जन्नत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और जो आपकी ज़ात मुक़द्दसा से मंसूब हैं उनकी मवद्दत का हुक्म है। डॉक्टर रेहान आज़मी ने अपने कलाम के ज़रिए, सूरह यासीन में है कि जो शख्स मर जाता है और अपने पीछे जो भी आसार छोड़ के वो मरता है, हम क़यामत तक उसको तहरीर करते जाते हैं। जिस तरह से सदक़ा जारिया तहरीर होता रहता है, रोज़े हशर तक उसके नामा अमाल में नेक औलाद अगर है तो वो भी तहरीर हो रही है उस दुनिया से जाने वाले के नामा अमाल में। उसने कोई मस्जिद बनाई, कोई इबादतगाह बनाई, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई वैक्सीन बनाई, कोई उसने तालीमी इदारा बनाया, कोई भी ख़ानदान का
جو ہے چولہا جلایا، ان کی داد رسی کی، ان کے روزگار کو فراہم کیا، یعنی ایسا صدقہ جاریہ جس سے کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو سکتی ہو، وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے محمد اور آل محمد سے مودت کر کے دکھائی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس میں کیا زیادہ بول سکتا ہوں، بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے تھے تو سارے سننے والے، میرے سارے کلپ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، روانی نہیں تھی بولنے میں وہ ذرا مشکل سے بول پاتے تھے، مگر یہ اعجاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ غم مظلوم کربلا ہے کہ جب آپ کلام شروع کرتے تھے تو آپ کی لکنت ختم ہو جاتی تھی، آپ کا رک رک کے بولنا ختم ہو جاتا تھا، اور آپ اس برق رفتاری سے اپنا کلام پڑھتے تھے کہ سننے والا بالکل ہی حیران رہ جاتا تھا۔ اور یہ کھلا ہوا معجزہ تھا جو ڈاکٹر ریحان اعظمی کو محمد اور آل محمد کی طرف سے ملا تھا کہ اگر عام زندگی میں لوگ ان سے گفتگو کر لیں تو ان کی شخصیت کا جو ایک نقشہ ہے وہ الگ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب وہ ممبر پہ پڑھتے تھے، اور آخری ایام میں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ میری ان سے آخری جو ملاقات ہوئی تھی نصیر ترابی کے سوئم کے موقع پہ ہوئی تھی حسینیہ سجادیہ میں، جب وہ ویل چیئر پہ آئے تھے، اور کافی عرصے تک وہ ویل چیئر پہ آتے رہے اور وہ کلام پڑھتے رہے۔ ان کو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بہت سادہ طبیعت میں آتے تھے، جیسے سبط جعفر مرحوم بالکل سادہ طبیعت میں آتے تھے، اور جب انسان کے پاس علم ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وہ کس کی نوکری کر رہا ہے تو اس کو پھر مجمع سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی کی شخصیت بالکل ایسے ہی تھی کہ وہ جب آ کے ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے تھے اور آخری دنوں تک، جب تک ان کا حافظہ ساتھ دیتا رہا اور دیتا تھا، آخری وقت تک میں نے دیکھا، تو وہ برجستگی کے ساتھ کلام کی ادائیگی کرتے تھے۔ ہم کیسے کیسے لوگوں کو کھو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ آسودہ خاک ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ مجھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو دنیا کی زندگی میں اتنے محب ہو جاتے ہو کہ جیسے لگتا ہے کہ ہمیشہ رہنا اور کبھی جانا ہی نہیں ہے یہاں سے، اور جب تم چلے جاتے ہو اور عرصہ گزر جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے کبھی آئے نہیں تھے تم۔ آتے ہو تو لگتا ہے کہ کبھی جاؤ گے ہی نہیں، اور جب چلے جاتے ہو تو ایک عرصے کے بعد لگتا ہے کہ کیا آئے تھے کبھی، لگتا ہے کہ کبھی آئے نہیں تھے تم۔ یہ انسان کی ہستی ہے۔ تو جو بھی چیز، کسی نے درخت بنایا صدقہ جاریہ ہے، درخت کو اگایا، درخت کو پروان چڑھایا، سینچا، پانی دیا، پھل آیا، اس کی چھاؤں میں جو بھی بیٹھے گا صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد میں جو بھی نماز پڑھے گا صدقہ جاریہ ہے، اس مرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اگر وہ حیات ہے تو اجر ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کے لیے پانی کی سبیل بنا کے وہ چلا گیا اور لوگ اس سے پیاس بجھاتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے کسی کے لیے قرآن پڑھ دیا، سپارہ پڑھ دیا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے بہترین کلام چھوڑ کے غروب ہو کے کئی آفتاب چھوڑ گیا، غروب ہو کے کئی آفتاب چھوڑ گیا، سیاہ رات میں روشن کتاب چھوڑ گیا، ہزار جبر ہو لیکن یہ فیصلہ ہے اٹل کہ وہ ذہن میں ایک انقلاب چھوڑ گیا۔ ریحان اعظمی کی شخصیت کے اوپر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک عہد ساز شخصیت ختم ہو گئی، ایک عہد ختم ہو گیا۔ وہ مجالس کی رونق تھے،
وہ عزاداری کی رونق تھے، وہ مجالس کی زینت تھے، ان کے نوحے ہمیشہ پڑھے جاتے رہیں گے، ان کا کلام ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا، اور سورہ یاسین کی آیت کے حساب سے لکھنے والے فرشتے اس کو لکھتے چلے جائیں گے کہ یہ کس کا کلام تھا، یہ کس کا کلام تھا۔ شادہ دہلوی صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ریاض خلد میں مجلس کی داستاں پہنچی، ریاض خلد میں مجلس کی داستاں پہنچی، بھئی زمیں کی بات تھی بالائے آسماں پہنچی، زمیں کی بات تھی بالائے آسماں پہنچی، بفیض اشک ازا قبر ہو گئی پر نور، بھئی کہاں چراغ جلے روشنی کہاں پہنچی۔ آپ کہتے ہیں یہ کسی اور شاعر کا ہے، مگر میں قبر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتا، تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتا، بھائی وہاں بھی خاک ہی ہوتا مگر خاک شفا ہوتا۔ شادہ صاحب کہتے ہیں میری لحد میں اندھیرے کا کیا گزر شاداں، بھائی میں اپنے ساتھ 72 چراغ لایا ہوں، میں اپنے ساتھ 72 چراغ لایا ہوں۔ میری والدہ نے مجھے یہ مفہوم سمجھایا تھا کہ زندگی بھیس بدلتی ہے، اجل کچھ بھی نہیں، انتقال منتقل ہونا، جسم قبر میں چلا جائے اور روح عالم برزخ میں چلی جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں برزخ کی آیت موجود ہے۔ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی اور جب تک حساب کتاب کے لیے سب جمع نہیں ہوتے اس وقت تک تمام اچھی ارواحیں بری ارواحیں اپنے درجوں کے حساب سے وہاں عالم برزخ میں ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم بتصدق محمد و آل محمد کے ہمارے جتنے عزیز، جتنے ذاکر، جتنے نوحہ خواں اور جتنے ماتمدار ہیں اور جتنے محمد اور آل محمد سے مودت کرنے والے اور ان سے الفت رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے محب اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے آگے کے مراحل کو آسان کر دے، قبر کے مراحل کو، برزخ کے مراحل کو، پل صراط کے مراحل کو، حساب کتاب کے مراحل کو آسان کر دے۔ کیونکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ مقام محمود پہ روز حشر رسول خدا جلوہ افروز ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں علم لے کے صاحب اللوائل حمد، لوائل حمد طویل ترین پھریرے کا علم، جس کا پھریرا طویل ترین ہوگا، صاحب اللوائل حمد لیے ہوئے مولا متقیان ہوں گے، اور ان کے چاہنے والے اس پرچم کے زیر سایہ ہوں گے، اس میں سب یکجا ہوں گے۔ میں ریحانہ اعظمی کے لیے کیا کلمات کہہ سکتا ہوں، ایک سے ایک ہستی جا رہی ہے جن کو سننے کے لیے ہم جایا کرتے تھے، کبھی ایک عزا خانے، کبھی دوسرے عزا خانے، کبھی تیسرے عزا خانے میں ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے۔ اب ہماری نظریں متلاشی ہوں گی، کہیں ہم علامہ طالب جوہری کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہیں ہم نیر اسدی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہیں ہم ضمیر اختر کو ڈھونڈیں گے، کہیں ہم یہ کہیں گے کہ اشرف عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہم یہ کہیں گے سائر لکھنوی نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہم شادہ دہلوی کو ڈھونڈیں گے، کہیں ہم مولا کے ایک سے ایک پڑھنے والے رخصت ہو رہے ہیں، اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بس یہیں پہ میں کلپ کو ختم کرتا ہوں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جانا تو ہے ایک دن، چاہے آپ حجرے میں ہوں، چاہے آپ باہر ہوں، چاہے آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔
اور دعا ہم یہ کرتے ہیں، پروردگار عالم جب موت آئے تو ایمان کی حالت پر آئے، نامہ اعمال ہمارا سیدھے ہاتھ سے ہمیں ملے، اور ہمارے اعمال کا وزن بھاری ہو، کیونکہ جن کے وزن بھاری ہوں گے وہ فائدے میں ہوں گے، جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام شیعان حیدر کرار کو ایک مرتبہ پھر دلی طور پہ تعزیت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ریحان اعظمی کی، کہ جن کا جوان بیٹا جب گیا تھا تو انہوں نے مولا کا جشن منعقد کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے کوئی تعزیت نہ دے، آج مولا کا جشن ہے، اس کے بعد مجھے تعزیت دینا۔ یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔